अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ओवर शो, जिसमें हमें ज्वाइन करते हैं हमेशा दुबई से सीनियर सहाफ़ी हैं और साबिक सफ़ीर हैं जावेद मलिक साहब। जावेद मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे लिए अपना वक्त निकालते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। जावेद मलिक साहब, आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल बाग में जलसा किया है और उस पर जो तबसरे हुए हैं और उस जलसे की जो सूरत हाल थी, उसके हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कल जलसे में ख़ुद इमरान खान साहब पहुंच गए हैं, इससे हम क्या समझें? देखिए, ऑफ कोर्स कश्मीर के इंतखाबात जो हैं वो अहमियत हासिल करते जा रहे हैं, हमेशा ही अहम होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक एनिमेटेड हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी न्यूज़ कवरेज होती है सोशल मीडिया पे, तो लगता कुछ यूँ है कि दुनिया भर का जो है वो फोकस कश्मीर के इंतखाबात की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन समहाउ हमारा जो मीडिया है वो फोकस किए हुए है गुज़िश्ता कुछ दिनों से कश्मीर के इंतखाबात को। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सी जमातें वैसे तो शामिल हैं, छोटी छोटी अगर हम शामिल कर लें, लेकिन जो 3 बड़ी जमातें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त। पहले 2-3 प्रोग्राम्स में हमने जो है वो PMLN के बारे में बात की, PPP के बारे में बात की, और PTI ऑफ कोर्स इंतखाबी मुहिम तो चला रही है, लेकिन खान साहब जो हैं उन्होंने अब कदम रखा है इस इंतखाबी अमल में, इस उम्मीद से कि उनके आने से जो है उनके खिलाड़ी और जो उनके PTI के रहनुमा हैं और जो वहाँ के सरगर्म जो कारकुन हैं उनके अंदर एक वलवला पैदा हो। डेफिनेटली इमरान खान साहब की शख्सियत के अंदर एक करिश्मा तो है, लोग उनको पसंद भी करते हैं, कुछ क्रिकेट के हवाले से और किसी हद तक पॉलिटिक्स के हवाले से भी, और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ये तो फिर आइंदा आने वाले वक्त ही बताएंगे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस चीज़ से खौफजदा हों कि नून लीग के जरिए से बड़े कामयाब हो रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें लगा कि मैं ही अब मैदान में उतरूं और मैं ही छक्के चौके मारूं तो ये पिच जो है ये बच सकती हैं, वरना ये विकेट भी गई। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी देखें, जब से खान साहब आए हैं इंतखाबी सिलसिले में या जब हमारे इस सियासी मंजरनामे में, तो हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं या हमारे जो तशबीहात हम देते हैं वो भी क्रिकेट से दिया करते हैं। हालांकि जो सियासत है या जो स्टेट्समैनशिप है या जो गवर्नेंस है, ये तो बहुत सीरियस मामला है, लेकिन हम देखते हैं कि खान साहब हमेशा कभी न्यूट्रल एम्पायर्स की बात करते हैं, कभी वो क्रिकेट की अपनी स्ट्रगल की बात करते हैं। तो आपने भी बिल्कुल वैसे ही छक्के और चौके जो हैं वो जलाने की बात की, तो डेफिनेटली उनको अभी कुछ छक्के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ के जो ओवर्स हुए हैं, स्पिन कहें उसको या रिवर्स स्विंग कहें, और अब तो और भी लोग वहां पे मैदान में हैं, तो देख रहे हैं कि वो उनको फील तो होगा कि मैं ही एक गालिबन अब आखिरी खिलाड़ी हूं, मुझे मैदान में जी आखिरी खिलाड़ी हूं या 11वां खिलाड़ी हूं या पहला खिलाड़ी हूं, क्योंकि वैसे तो वो ऑलराउंडर हैं। आप जानती हैं खान साहब जो हैं वो क्रिकेट में तो एज एन ऑलराउंडर मशहूर हैं, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, और हम सभी उनके मद्दाह रहे हैं क्रिकेट के ज़माने में। और उनकी जो खुसूसन जब वो भागते हुए आते थे अपनी रन अप लेते हुए, तो बहुत उनको जो लोग थे वो पसंद करते थे और विकेटें भी उड़ाते रहे, और उन्होंने काफ़ी जो है वो रन भी स्कोर किए। लेकिन यहाँ पे कश्मीर के इंतखाबात हैं, सियासत है, थोड़े बिल्कुल ही डिफरेंट मामला है। अगर आप देखिए ट्रेडिशनली तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खासे मकबूल रहे हैं कश्मीर के अंदर। ये जो तकरीबन तमाम जो हमारा बेल्ट है इस इलाके का, मरी से शुरू कर लें, अगर आप इस्लामाबाद से ऑनवर्ड्स अगर आप कश्मीर की तरफ जाएं तो आपको देखेंगे कि वहाँ पे जो एक पोटोहारी और कश्मीरी बेल्ट का आपस में एक इम्तजाज नज़र आता है आपको। मुजफ्फराबाद में बिलखुसूस, फिर मीरपुर का इलाका आ जाता है, फिर वहाँ से बाग और वो सब इलाके हैं, तो वहाँ पे उनकी काफ़ी ग्रास रूट्स पर पसंद किया जाता है नवाज शरीफ साहब को। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत है, और हम देख रहे हैं कि उनके आने से कुछ जलसे जो हैं वो तादाद बड़ी है, क्योंकि अमीन गंडापुर साहब जब तक वहाँ थे और उनके बाकी रहनुमा कुछ काम कर रहे थे, एक जो गालिबन मशीर भी हैं पंजाब हुकूमत में, मैं ज़हन से मेरा नाम निकल रहा है उनका, सरदार साहब, वो जो हैं वो नए एक मैदान के तौर पे, नए खिलाड़ी के तौर पे मैदान में उतरे हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि PTI के साथ सुल्तान महमूद चौधरी जो कि बैरिस्टर भी रहे हैं और ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म रहे हैं कश्मीर के कुछ अरसे के लिए, वो भी PTI के टीम में शामिल हैं इस वक्त। तो डेफिनेटली ग्रास रूट्स पर PTI की भी सपोर्ट है,
لیکن جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ کشمیر کے انتخابات جو ہیں ان کا جو فیصلہ کسی حد تک تو پاپولیرٹی میں ہوگا، لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی عوامل سرگرم عمل ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آخری کروٹ اونٹ کس طرف لیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی ناکامیاب ہو جائے گی تو بہت سارے تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ انتخابات میں پی ٹی آئی، کیونکہ وہ فیڈریشن میں ہے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی حکومت فیڈریشن میں رہی ہے اس کو کشمیر کے اندر انتخابات میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ سر عمران خان صاحب، یہ انتخابات ابھی اپنے آخری مراحل میں، غالباً انتخابی جو کیمپین ہے وہ آخری مراحل میں اب انتخابات ہوتے ہیں، تو لیٹس سی کس طرف پلڑا بھاری نکلتا ہے۔ جاوید ملک صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جب بھی جلسے جلوس میں تقاریر کریں یا وہ عوام سے مخاطب ہوتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، یا وہ کسی خاص جماعت میں جائیں یا کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے پاس موضوع بحث، ان کے پاس دو موضوع ہوتے ہیں جس پر وہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نواز شریف، دوسرا ریاست مدینہ۔ تو پہلے اگر ہم پوائنٹ پہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں، یہاں پر بیمار تھے، لندن کی ہوا لگتے ہی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، خواتین سے بھی اچھی اداکاری کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، ہم جو بڑا واضح پہلو ہے اس کی طرف چلتا ہے، ورنہ تو یہ بہت ساری تنقید بھی اس پر کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے خواتین کو بہترین اداکاری کی طرف کر دیا ہے، یا انہوں نے بالی ووڈ سے بھی زیادہ اچھی اداکاری کا لقب دیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ بات صرف اتنی ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریو، سجڑا بھی مر جانا ہے۔ تو کسی کی بیماری پر، کسی کے بیمار ہونے پر اس طرح کے تمسخر کرنا، اس طرح کے طنز کرنا یا اس طرح کے تیر برسانا، کیا کسی وزیر اعظم کو یا کسی بھی مہذب معاشرے کے لیڈر کو یہ اچھا لگتا ہے اس پر؟ جی بالکل، دیکھیے اگر کوئی سیریس اس کے بارے میں ہم بات کر لیں تو وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو جس کے وزیر اعظم ہو، وہ یعنی اوبیسلی آپ وزیر اعظم تبھی بنتے ہیں جب آپ کی جماعت کامیاب ہو کے انتخابات میں برسر اقتدار آتی ہے۔ تو اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو یقیناً آپ نے ایک انتخابی عمل سے آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو جب وہ کیمپین کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس پہ بات کریں، وہ یہ بتائیں کہ ہم نے جب آپ سے وعدے کیے تھے وہ ہم نے اس طرح سے پورے کیے ہیں، ہمارا انتخاب کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ فائدے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو اتنی نوکریاں ملی ہیں، تعلیم کا نظام اس طرح سے پہلے سے بہتر ہوا ہے، ہمارے ملک کی جو معیشت ہے، یہ اکانومی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ استحکام آیا ہے، ہماری تجارت کے اندر اضافہ ہوا ہے، ہماری جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں کمی کی گئی ہے، ہماری ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام موضوعات پر اگر آپ کسی بھی وزیر سے پی ٹی آئی کی بات کر لیں یا اگر آپ عمران خان صاحب سے خود ان کی باتیں سن لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان تمام پہلوؤں پر ان کی طرف سے ایک خاموشی ہوتی ہے، اور ان کے پی ٹی آئی کے اندر صرف ایک ہی موضوع بحث رہتا ہے جو کہ نواز شریف، مریم نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، ان کے یہ ہیں فلانے چور ہیں، فلانے ڈاکو ہیں، انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا تھا۔ تو لوگ اب کافی حد تک تنگ آ چکے ہیں اسی رٹی رٹائی جملوں سے جو کہ وہ سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے وہ جتنے بھی برے تھے اب 3 سال سے تو آپ برسر اقتدار ہیں، تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی کا طوفان اس وقت ملک میں برپا ہے اس کی وجہ کیا نواز شریف یا آصف زرداری ہیں یا وہ آپ کی حکومت کی پالیسیز ہیں؟ سوال اصل میں سنجیدہ سوال جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس کیا ہے؟ تو اگر خان صاحب کے پاس کچھ بتانے کو ہوتا تو یقیناً وہ ان سبجیکٹس پہ بات نہ کرتے۔ سر ان کے پاس جب بتانے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیا، اب 10 لاکھ کا علاج کروا لیں، اور اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارا بجٹ اس پہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر کسی گھر کا کوئی ایک واحد کفیل کسی حادثے میں مر جاتا ہے یا کسی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن جاتا ہے، وہ گھر تو مکمل تباہ ہو جاتا ہے، اس پر وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اب جو آپ کی ہے فار ایگزامپل آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے یہ کس حکومت نے شروع کیا تھا؟ کیا اس کا صرف آپ نام بدل دیں جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے منسوب تھا اور وہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، کیا لوگ اس چیز کو یاد نہیں رکھتے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انکم سپورٹ پروگرام کس نے شروع کیا؟ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے تو اس کو کنٹینیو کیا، یعنی BISP کے نام سے، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن انہوں نے آگے اس کا نام بدل کے غالباً انصاف اسکیم رکھ دیا، یا مجھے تو نام بھی نہیں پتا۔ بہرحال نام جو بھی ہو، پوائنٹ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ تھا جس کا نام انکم سپورٹ ہے، جس پہ آپ لوگوں کو پسماندہ طبقے تک جو ہے وہ پور آف دا پور کو آپ امداد کرتے ہیں، وہ تو پہلے سے چل رہا ہے۔
جو ہیلتھ انشورنس کی کا جو پروگرام ہے وہ پہلے سے نواز شریف صاحب کے زمانے میں چل رہا ہے. تو اب اس میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا تبدیلی لائی گئی, کون سی وہ انوویٹو اسکیم جو ہے وہ یا تو کفالت کی یا ہیلتھ کیئر کی یا ایجوکیشن کی محترم خان صاحب کی حکومت میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے, تو اس پہ بات کی جائے گی. لیکن یہ تو وہی پرانی پروگرامز ہیں سارے. سر نیا ہاؤسنگ اسکیم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, وہ طبقہ جو تنخواہ دار ہے, کم تنخواہ ہے اور وہ ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنا سکتے, ان کی بات کر رہے ہیں. لیکن کراچی میں ہی اگر ہم دیکھیں تو امپریس مارکیٹ پہ کتنے ہی لوگوں کو بے روزگار کر کے, کتنے ہی لوگوں کے بستے بسائے گھر, یہ کتنے ہی لوگوں کے چولہے تک ٹھنڈے کیے ہیں. جی دیکھیے, انکم جو یہ آپ ذکر کر رہی ہیں نیا پاکستان پروگرام کی, تو یہ ڈیفینیٹلی آپ اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں اس حکومت کو کہ انہوں نے یہ نیا پاکستان, بلکہ پورا نیا پاکستان بنانے کا ایک منصوبہ تھا جس کا ایک حصہ یہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے. ڈیفینیٹلی اگر اس کے ذریعے غریب لوگوں کو گھر مہیا کیے جائیں, اگر کیے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ڈیفینیٹلی یعنی کوئی ایسی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ اس کو ہلائیں اور تمام مسئلے حل ہو جائیں. لیکن کوئی بھی اگر وہ پازیٹیو, مثلا میں آپ کو یہ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک ان کی جو ان کے دور میں جو چیز میٹیریلائز ہوئی اس کا نام ہے ڈیجیٹل اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ایک انہوں نے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی فیسلٹی مہیا کی. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں, آپ جانتی ہیں کہ ہماری معیشت کے لیے وہ بہت اہمیت کا کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ترسیلات زر ہیں, زر مبادلہ جو ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے محنت کش اور ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے ایک اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا جس کا نام ہے ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ, یعنی روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اب یہ ایک اچھی پالیسی ہے, یہ ایک اچھی اسٹیپ تھی, اس کو لوگوں نے ویلکم کیا. اب نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ بھی, اس کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے. صرف اس پہ جہاں پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے اپنا کرایہ دینے کے آپ ایک قرضہ لے لیں اور پھر اس کے ذریعے آپ ان کی ایک ساتھ ادا کریں. تو یہاں پہ اگر یہ انشور کر لیا جائے کہ کوئی ایسی انشورنس اسکیم موجود ہو کہ خدا نخواستہ جس شخص کی انکم کے ذریعے یہ وہ اس نے اپنی قسطیں بھرنی تھیں, اگر خدا نخواستہ وہ وفات پا جائے یا وہ بیمار ہو جائے تو اس کو کیسے کور کیا جائے. لیکن ان پرنسپل دیکھیے, تنقید برائے تنقید تو ہم نہیں کرتے, اگر کوئی اچھی چیز ہے اس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو غریبوں کے لیے گھر بنانے کی اگر یہ اسکیم جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ان کا, یقیناً اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر یہ بناتے ہیں تو. دیکھیے, میں اس کے بارے میں پوری طرح سے واقف نہیں ہوں کہ انہوں نے وہ یہ پروگرام کس حد تک عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے. ہاں, میں اتنا جانتا ہوں کہ 2 جگہ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جہاں پہ یہ پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں, اور I'm sure کہ یہ پورے ملک میں ان کو پھیلانے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی بھی حکومت ہو, اس قسم کے پروجیکٹس جس کے ذریعے غریب عوام کو گھر مل سکے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر, عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ہم ایسے دن آ جائیں گے کہ پاکستان خود غریب جو ممالک ہیں ان کی امداد کریں گے. تو یہ بیان سننے کے بعد ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ ابھی ایک ہنستا مسکراتا چہرہ آئے گا اور وہ آ کر کہے گا کہ کیسا لگا وزیر اعظم کا مذاق, کیونکہ اس سے پہلے وہ مذاق کر چکے تھے کہ ہم اتنے گھر دیں گے, ہم اتنی نوکریاں دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم 100 دن میں یہ کر دیں گے. ہوا تو 3 سال میں کچھ نہیں. جی دیکھیے, اب ہم ان کی یہ خواہش ہے یا ان کا یہ پریڈکشن ہے, اس کے بارے میں پھر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ان کی پریڈکشن ہے تو ہم اس پہ آمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دن لے کر آئے ضرور کہ پاکستان جو ہے وہ غریب ممالک کی بلکہ ہر ملک کی مدد کرے. یقیناً دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے, اور ہم تو ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی طور پر, معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب ممالک کو وہ مدد کیا کریں گے تو میری گزارش بڑے ادب سے وزیر اعظم کو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے ملک کے غریبوں کے بارے میں پروگرام بنا لیجئے, کیونکہ دوسرے ملکوں کی مدد آپ بعد میں فرمائیے گا, پہلے آپ ان غریبوں کی مدد کرنے کا پروگرام بنائیے جو اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں. بے شک, اگر آپ ان غریبوں کو بھی امداد یا ان کی سپورٹ کر سکیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام پاکستانی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں, وہ اپریشیٹ کریں گے آپ کو اگر آپ نے ملک کے اندر رہنے والے غریبوں کی آپ مدد اور ان کی سپورٹ کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھاتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوچیے گا ضرور کہ آپ نے غریب ملکوں کی مدد کرنی ہے. پہلے آپ کے اپنے ملک کے غریب جو ہیں وہ آپ کی مدد کے مستحق بھی ہیں اور امید باندھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل بالکل, انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. سر
علی امین گنڈاپور کے اوپر انہوں نے جس طرح کے بیان دیے، پھر الیکشن کمیشن نے جو احکامات جاری کیے، اس کے بعد علی امین صاحب نے تو ان سارے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، اور صرف انہوں نے ہی نہیں، وزیر اعظم صاحب خود ان کو ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں کل باغ اس میں جلسے میں، اور پھر وہاں پہ وہ لطیفے بھی سناتے ہیں۔ تو جس ملک کا وزیر اعظم خود قانونی احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، وہ دوسرے کو کیسے خلاف ورزی سے روکے گا؟ اب دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ کہتے آئے نا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، جس طرح وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کرکٹ کے اندر میں نے نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور اگر آپ کرکٹ کی تشبیہ دیتے ہیں سیاست میں، تو سیاست کے جو امپائر ہیں، یعنی الیکشنز کے جو امپائر ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن ہوتی ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن ایک آبزرویشن لیتی ہے آپ کی کسی وزیر کے خلاف، تو آپ کو تو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر دینا چاہیے، بیکاز آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سے انفلوئنس کریں الیکشن پروسیس کے اوپر۔ تو خان صاحب نے جو بلند معیار جو اپنے کیا کہتے ہیں موریلٹی کے، جن کا لیکچر وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دیتے تھے کہ موریلٹی کا جو بلند ترین کردار ہے وہ ان کی جماعت کے اندر ہوگا، جس کو وہ ایگزامپل بنائیں گے، میرٹ کو ایگزامپل بنائیں گے۔ تو کچھ لوگ ہمارے جاننے والے تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیے جب ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، اگر وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کو آپ واقعی اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس کی آبزرویشنز اگر آپ کی کسی وفاقی وزیر کے بارے میں آئی ہیں، تو کیا آپ کو ان کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھ کے جلسے کرنے چاہیے، یا کیا آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے اور اپنی امپارشیلٹی اور اپنی انڈیپینڈنس جس کا لیکچر آپ خود دیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اپنے وہ معیار کو برقرار رکھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے، ہم ان سے کر سکتے ہیں۔ باقی آف کورس جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ حکمراں ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ سر، چونکہ آپ تھوڑا زیادہ علم رکھتے ہیں اور ہر پہلو پہ نظر رکھتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بھی یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کے اس قانونی جو احکامات تھے اس کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو پریڈکٹ کر لیں، بیکاز دیکھیے جو بھی قانونی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کسی چیز کے بارے میں کیا سٹیپ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پریڈکٹ کریں، کیونکہ یہ میٹرز جو ہیں وہ جوڈیشل ہیں، لیگل ہیں۔ تو میری گزارش یہی، مطلب ہم اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے؟ ہم اس پر تبصرہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، بیکاز آف فاضل ادارے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا۔ لیکن سر جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، تو اگر کوئی وزیر اعظم ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رول، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی سزا تو ہوگی۔ جی جو بھی ہو وہ اوبیسلی ہم نہیں پریڈکٹ کر سکیں گے، کیونکہ دیکھیے قانونی معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ جو جج یا جو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم کسی بھی جج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ فیصلہ کرے، یہ اس کو کہا جاتا ہے کسی کو انفلوئنس کرنا، اس پر اثر انداز ہونا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی کہ تب تک کے لیے ہم یہ مان سکتے ہیں، جیسا مریم اورنگزیب صاحب نے کہا کہ صاحبہ نے کہا کہ بھائی عمران خان صاحب تمام اداروں سے اور قانون سے بالا تر ہیں، اگر اس خلاف ورزی پر ایکشن نہیں ہوتا تو ہم یہ مان سکتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ ان کی ایک اپنی اوپینین ہے جو کہ وہ دے رہی ہیں، اور آف کورس آپ جانتی ہیں کہ ان کا جو طرز بیان ہے وہ ایک منفرد انداز میں ہے۔ تو جیسے کہ ان کو حق ہے، وہ ایک سیاسی رہنما ہیں، اپنی جماعت کو کی اسپوکس پرسن بھی ہیں، تو وہ اپنا موقف یا اپنی جماعت کا موقف ضرور دے سکتی ہیں، لیکن ہمارا یہاں پہ میڈیا کے اندر رہتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ ہم پریڈکٹ کریں یا پریمپٹ کریں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے کو، بالخصوص ایسا ادارہ جو کہ کانسٹیٹیوشنلی یا جوڈیشلی اپنی اہمیت رکھتا ہے، اس کے وقار کو ہم چیلنج۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیٹس لیو اٹ ٹو دیم۔ جب ان کا فیصلہ آ جائے گا پھر ہم پبلک ڈومین میں جب وہ ہوگا تو ہم اس پر تبصرہ ضرور کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس پہ بات کرنا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جاوید ملک صاحب، ہم مریم نواز کے آج کے جلسے پر بات کر لیتے ہیں۔ آج ان کے جلسے میں جتنی بڑی تعداد تھی اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک حلقے کا جلسہ ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے جو کیا تھا وہ 11 حلقوں کا جلسہ تھا۔ تو اس جلسے میں اور آج کے جلسے میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس چیز پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہو یا کوئی بھی آبزرور ہو جو کہ آبزرو کر رہا ہے کشمیر کی کیمپین، الیکشن کیمپین کو، تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ جو پی ایم ایل این کا جلسہ ہے یا جلسے ہو رہے ہیں یا ان کی جو کیمپین ہے اس میں زیادہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ اس چیز پر اگر آپ اس کو آپ شوگر کوٹ کر کے پیش کریں اور کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، پوری انتظامی
مشینری جو ہے وہ اس کے وہ سربراہ ہیں, ان کی حکومت ہے فیڈریشن میں, پولیس ایڈمنسٹریشن سب آپ کی کنٹرول میں ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کا جلسہ جو کیا گیا, جو کیے گئے ہم نے دیکھے ان کو, تو آبویسلی لوگ تو تھے وہاں پہ, لیکن کچھ لوگ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد نہیں آئی. تو گراس روٹ پر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ میدان مارا ہوا ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کشمیر بالخصوص کشمیر کے انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو سر بقول مریم نواز کے وہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف اور نون لیگ کا جلسہ بڑا کامیاب جا رہا ہے, تو عمران خان صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں. تو عمران خان کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آزاد کشمیر میں جانا یہ پی ٹی آئی کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے یا اس کو مزید مضبوط کر سکتا ہے؟ میرا تو ایسا I don't think so, کیونکہ دونوں طرف سے ہم پہلو دیکھ رہے ہیں نا کہ ملک میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اور بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور ایسے میں وزیر اعظم صاحب خود اٹھ کر آ جائیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب, کیونکہ آپ جانتی ہیں ازبیکستان کے دورے پر تھے, تو ان کا انہی تاریخوں میں آنا یہاں اسکیڈول میں تھا. وزیر اعظم کا کیوں اسکیڈول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. تو اوبیسلی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوا ہے کہ یہ اچانک دورہ نہیں تھا. جی, یہ دورہ اچانک نہیں تھا, مطلب یہ پہلے سے پری پلان تھا کہ انہوں نے اس تاریخ کو جانا ہے. سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو اپنی جو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, ان کی جو ایک سپورٹ بیس ہے, اس کو کہنے کے لیے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن فیکٹس ایسے نہیں ہیں. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میرے سامنے اسکیڈول وزیر اعظم صاحب کا نظر آ رہا تھا, جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ تو ازبیکستان میں تھے نا, تو وہ کیسے آ کے کیمپین کرتے, وہ تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے. پھر جب وہ واپس آئے ہیں وہاں سے, تو اس کے بعد ان کا شیڈیول میں تھا کہ ان ڈیٹس میں انہوں نے کشمیر میں آنا ہے. اور جو پی ٹی آئی کی لوکل وہاں کی جماعتیں ہیں یا ان کی جو وہاں کے یونٹس ہیں یا ان کے جو وہاں کے رہنما ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہی ڈیٹس پر وزیر اعظم ایکسپیکٹڈ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ریئیکشن میں یا انہوں نے دیکھا ہے کہ جی دیکھیں مریم نواز شریف جو ہیں, اور یا کوئی کے نتیجے میں وہ ایک دم ریئیکٹ کر کے وہاں پہ آ گئے ہیں. آئی ایم شیور وہ بھی ایک کنسرن ضرور ہوگا, لیکن پرائم منسٹر کا اسکیڈول آئی تھنک پہلے سے یہی تھا کہ وہ اسی ڈیٹ پہ آئیں گے. وہ اسی ڈیٹ کو آئیں گے, یہ پہلے سے طے شدہ بات تھی. کشمیر کے اندر ان کی جماعت تو آلریڈی ہے نا وہاں پہ, لیکن کیونکہ وہ جماعت کمسن جماعت ہے, کیونکہ کشمیر کے اندر اتنی زیادہ سپورٹ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, جیسے کہ ہم اس چیز کو ڈھکا چھپا نہیں ہے, یہ تو بالکل واضح ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس علاقے میں حکومت کر چکے ہیں. ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ بیس ہے وہاں پہ, بالخصوص پی ایم ایل این کی. تو پی ٹی آئی نے تو کبھی وہاں حکومت بھی نہیں کی, ان کے کچھ لوگ بڑے اہم لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. لیکن میں ہمیشہ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی اگر آپ چلی جائیں, تو جب گلگت بلتستان کے اندر یہ معاملات ہو رہے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں وہاں پہ کاف لیگ کی حکومت رہی. اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی آئی فیڈریشن میں, تو وہاں کی حکومت جو ہے وہ مہدی شاہ ان کے وزیر اعلیٰ بنے گلگت بلتستان کے. ان کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. اس کے بعد جب وہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت آئی, تو پی ایم ایل این کے وزیر اعلیٰ بن گئے حافظ صاحب. وہ جب گئے تو اب حافظ صاحب بہت مقبول تھے اپنے گلگت بلتستان میں, بہت ایک عوامی طرز حکومت تھا, ہی واز ایکسیسیبل ٹو پیپل. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی وہ فیڈریشن میں پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی, پی ٹی آئی کی آئی, تو ابھی آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے. حالانکہ وہ پہلے ان کی وہاں پہ کوئی گراس روٹس نہیں تھی. تو ابھی عین ممکن ہے کہ کشمیر کے اندر بھی ایسا ہو, لیکن جیسے آپ نے پہلے بھی ہم نے کہا کہ کیونکہ کیمپین بڑی اسٹرانگ ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی, اور ابھی تو پی بی پی بھی وہاں پہ کافی ایکٹیو ہے, تو یقیناً ٹف ٹائم ملے گا پی ٹی آئی کو. تو سر بالکل میں اگلا سوال یہی آپ سے کرنے والی تھی کہ ایک طرف نون لیگ کے کامیاب ترین جلسے چل رہے ہیں, الیکشن جب ہوگا اور اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ ایک الگ پہلو ہے, اس پر ایک الگ بحث ہے. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہی, ایسے میں پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب جیسے امریکہ گئے, انہوں نے آصفہ بھٹو کو میدان میں اتار دیا ہے. تو کیا آصفہ بھٹو کے آنے سے وہ ان کی جو پیپلز پارٹی کی ساکھ ہے وہ قائم رہے گی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 پروگرام پہلے جب آپ نے یہ ڈسکشن شروع کی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آصفہ بھٹو جو ہیں وہاں آئیں. بالکل. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ آئیں اور انہوں نے کیمپین کی. لیکن آپ جانتی ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ کافی کم سن ہیں. جی. ان کی ایک جو مشابہت ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, وہ تو اپنی جگہ پہ,
بہرحال وہ ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی ہیں، آصف زرداری صاحب کی بیٹی ہیں، محترمہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ ایک عقیدت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جالوں کو تو ضرور ہوگی، لیکن سیاسی میدان میں اس وقت وہ ایک کم سن اور نیو انٹرنٹ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، اتنی ایکٹیولی وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایکٹیولی اپنے طور پر وہ کیمپین کرنا اور شاید ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو، بٹ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. ان کے جو جلسے تھے ایک دو ہوئے جس میں انہوں نے اچھی تقریر کی، تو ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشن پہ ہی وہاں پہ آئی ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ بلاول امریکہ میں ہیں، ان کی وہاں پہ کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں اہم ترین، اور اس کے بعد ان کی جو ایک خلا چھوٹا تھا اس کو کور کرنے کے لیے وہ ضرور آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ حلقوں میں کچھ پاکٹس ایسی ہیں آزاد کشمیر میں جہاں پہ ان کی بہت سپورٹ بیس ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک امپیکٹ ہوگا، اور ان کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ سپورٹ حاصل کر پائے گی. لیکن اگر آپ اس وقت سیاست کا جو منظرنامہ کشمیر میں نظر آ رہا ہے، جو کٹ کاٹ بلاول بھٹو زرداری کا ہے پیپلز پارٹی میں، آف کورس آصفہ بھٹو کا ہو جائے گا مستقبل میں، لیکن ابھی وہ ایک اوائل میں ہیں اپنے سیاسی کریئر کے. بالکل. تو مریم نواز شریف نے تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکی ہیں، وہ تو ایک آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پریزیڈنٹ نہیں ہے پارٹی کی، لیکن ایک انکراؤنڈ پریزیڈنٹ تو ہیں ہی، کیونکہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے، پاپولیرٹی، وہ بالکل سورج کی طرح نظر آ رہی ہے سب کو. ڈیفینیٹلی شی از دی مور پاپولر، دی موسٹ پاپولر، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی سب سے مقبول ترین رہنما پی ایم ایل این میں ہیں اس وقت تو وہ مریم نواز ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جب آپ بات کرتی ہیں ایز اے سیاسی جماعت، تو وہاں پہ عمران خان صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں، دیٹس اٹ. ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی کراؤڈ پلر نہیں ہے. یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو شاہ محمود صاحب اینڈ مطلب جتنے بھی ان کے رہنما ہیں، فواد چودھری ہو گئے، اور بھی خیر میں شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی کے رہنما تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی جماعت مطلب لائے ہیں. عمران خان صاحب کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کراؤڈ پلر کا جو ٹائٹل ہے وہ کوئی پی ٹی آئی میں کلیم کر سکتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک ہی کراؤڈ پلر ہیں اور وہ عمران خان صاحب ہیں. پی ایم ایل این میں مریم نواز شریف کے ساتھ ساتھ شہباز شریف بھی کراؤڈ پلر ہیں. آپ کو حمزہ شہباز بھی اگر جلسہ کریں لاہور میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہی ٹاسک بزدار صاحب کو دے دیں، پنجاب کے چیف منسٹر صاحب کو، تو غالباً وہ اتنے لوگوں کو اٹریکٹ نہ کر سکیں. اسی طرح اگر آپ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ مقبول ہیں، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری کا جو کراؤڈ پولنگ کی جو کرزما ہے وہ صرف بلاول بھٹو زرداری میں ہی ہے. وہ آئیں گے تو عوام آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو عوام آئیں گے لیکن کم آئیں گے. تو یہ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی سیاست کے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی موروثی سیاست کو ہم سپورٹ کرتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی آنی چاہیے، لیکن ہمارے عوام کی جو سائیکی ہے یہ ایسی ہی ہے. ان کی عقیدت ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ رہنماؤں کے ساتھ، اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں بھی ایسا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو اندرا گاندھی تھی، ان کے بیٹے راجیو گاندھی، اس کے بعد ان کی ڈاٹر ان لا سونیا گاندھی، اور پھر راہل گاندھی اس دفعہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے ان کا. اسی طرح اگر آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی اس وقت آپ کی جو وزیر اعظم ہیں وہ کون ہے. وہ بھی تو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں. ادھر سے چلی جائے تو خالدہ ضیاء ہیں جو کہ ضیاء الرحمان کی بیگم ہے. تو ایک ان کی کنیکشن وہاں سے چلتی جا رہی ہے. اگر آپ شری لنکا میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایسے آپ کو بندرا نائک کی فیملی نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ ایک غالباً ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر ایک ہماری جو پولیٹیکل سائیکی ہے، اس میں شخصیات سے ہم اٹیچ رہتے ہیں. تو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بحث ہم کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے. جو لوگ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں وہ امین گنڈاپور صاحب کو کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کریں گے جس طرح عمران خان کو کریں گے. اس طرح ہی جو مریم کو فالو کریں گے یا بلاول کو کریں گے وہ انہی کو فالو کریں گے. ٹھیک سر، بس میں آخری سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ 25 جولائی کے الیکشن کے بعد 26 جولائی کا جو سورج آزاد کشمیر میں طلوع ہوگا، اس سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کون سی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، تبدیلی تو ہم تبدیلی کا انتظار کرتے ہوئے تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. عوام
تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل ان کا کیونکہ ایک بڑا مشہور ترانہ تھا کہ تبدیلی سرکار، بلکہ ان کو ٹائٹل بھی دیا گیا. تو وہ تبدیلی جو فیڈریشن میں چہروں کی تبدیلی تو آ گئی ہے، نئے لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، لیکن سسٹم وہی ہے. تو میں تو کچھ خاص تبدیلی کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا کشمیر سے، کیونکہ جب یہاں اگر فیڈریشن میں تبدیلی آئی ہوتی، پنجاب میں تبدیلی آئی ہوتی، کوئی نظام بدلا ہوتا، مدینہ کی ریاست کے کچھ جو بنیادیں ہیں وہ ڈالی گئی ہوتی. مدینہ کی ریاست تو بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ. اللہ تعالیٰ اس کی اگر 5% بھی ہمیں اس طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ تبدیلی آئے، ایک ایسی تبدیلی جو ان کی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کر آئے. ان کو نوکریاں ملیں، ان کو جو ہے وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ کیئر کا نظام اچھا ہو، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس کو اوور آل کیا جائے، ہمارا جو پورا گورننس کا ڈھانچہ ہے جو بوسیدہ ہو چکا ہے اس کو کس طرح سے ریوائیو کیا جائے، کس طرح ہم آج کے دور کی جو 5G اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس ٹیلی ویژن چینل بیٹھ کے. لیکن ہمارے جو موضوع بحث ہیں وہ اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں ہمارے نظام کے ساتھ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بدلے گا، اور ہم واقعی جو ڈیولپنگ ورلڈ سے نکلتے ہوئے ڈیولپڈ ورلڈ کی طرف پیش قدمی کریں گے، چاہے کسی کی بھی رہنمائی میں کریں. لیکن ہمارے ملک کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ کرے گا. پاکستان ترقی کرے گا، کب کرتا ہے یہ جو ہے وہ بتائے گا، پر ہم سب انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب، یہ تو اب 25 جولائی کے سورج طلوع ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ 26 جولائی کو آزاد کشمیر میں تبدیلی کا سورج طلوع ہوگا یا بقول مریم نواز کے ترقی کا سورج طلوع ہوگا. لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، اللہ نگہبان.